आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इस लॉकडाउन के आड़ में मुसलमानों को, खासतौर पर जो लोग जमीनी स्तर पर उतर कर के काम कर रहे हैं, उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है या उन लोगों के ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा लगा रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहीन नजर सर मौजूद हैं। जफरुल इस्लाम को लेकर के सर, जिस तरीके से मीडिया ने एक हवा बनाया और उसके बाद जो तस्वीरें जफरुल इस्लाम खान को लेकर के सेट की गई, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं मीडिया का जो रवैया है वो सबको पता है, और वो क्यों है ये भी पता है हम लोगों को। इस पर काफ़ी बात हो चुकी है। इस वक्त जो इशू हमारे सामने है वो जफरुल इस्लाम साहब को टारगेट किया जा रहा है। जफरुल इस्लाम साहब उन चंद शख्सियात में से हैं हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरफ से, जो अपनी आज़ादाना राय रखते हैं और उसका इजहार करते हैं और उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखते हैं। गुज़श्ता कोई 3 सालों से गालिबन वो दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन हैं, और ये जो इदारा है ये बनाया गया था माइनॉरिटीज़ कमीशन नेशनल लेवल पर और तमाम स्टेट्स में। उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर कोई जुल्म हो रहा है, उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो उसका कोई मदावा हो सके, उस पर कोई पॉइंट आउट कर सके। एक बहुत ही अच्छी नीयत से ये एक इदारा बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इदारे सिर्फ कागज़ पर होकर रह गए हैं, और वो लोग जिनको के हुकूमत रूलिंग पार्टी नवाजना चाहती है ऐसे लोगों को दे देती है जो कुछ बोलते नहीं हैं। हर स्टेट में ये हाल है। नेशनल लेवल पर तो हम लोगों को पता भी नहीं है, किसी को याद नहीं रहता है कि कौन आदमी उसका चेयरमैन है नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन का। वो अपना काम करता ही नहीं है, उसके लिए बनाया नहीं गया है। जफरुल इस्लाम साहब इत्तफाक से एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे शख्स आ गए जो कि उन्होंने इसमें एक मुर्दा इदारे में रूह फूंक दी। रिलेंटलेसली वो काम कर रहे हैं। अभी हमने दिल्ली के फसादात में देखा जिस तरह से उन्होंने नोटिस जारी किए पुलिस को और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, उनको मजबूर किया। अभी तबलीगी जमात के मामले पर मीडिया ने जो हरकतें की, तो जो रिपोर्टिंग हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो हरकतें हो रही थी, उसका नोटिस लिया उन्होंने और उस पर लिखा। तो जाहिर है ये बात तो पसंद आएगी नहीं कोई ऐसा शख्स जो कि कुछ बोल सके। तो ये मौके की तलाश में थे और ख़ुद जफरुल इस्लाम साहब ने एक मौका दे दिया। अच्छा, ये मौका को ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई जुर्म कर दिया, एक इंसान की राय है उसका इजहार किया उन्होंने। आखिर पूरी मोदी हुकूमत जो है उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हिंदुओं की फ़िक्र की, इसके लिए पूरे मुल्क का कानून बदल दिया। कानून का जो बुनियादी ढांचा है उसको बदलने की कोशिश कर दिया, कानून बना दिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई मुसलमान अगर वेलकम कर रहा है, दूसरे मुल्कों के लोग, मुस्लिम ममालिक के लोग अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कोई फिक्र जाहिर कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कंसर्न शो कर रहे हैं, उसको वेलकम किया। इसमें ऐसी क्या आफत आ गई? लेकिन यहाँ पर जो माहौल बनाया गया है, ख़ासतौर पर मीडिया के ज़रिए जो माहौल बनाया गया है, हम उसमें जफरुल इस्लाम साहब को इस तरह से पेश किया गया कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया। कोई जुर्म नहीं है। एक इंसान ने, एक स्कॉलर है, वो एक आज़ादाना राय रखते हैं, एक सोच है उनकी, और ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है वो। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। आप उससे अगर इख्तलाफ करते हैं तो उनका क्रिटिसिज्म की, इनको क्रिटिसाइज कीजिए, कहिएगा गलत किया आपने, आप गलत, आपकी सोच गलत है, ठीक है। मुकदमा दायर करना उनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा लगाना और पुलिस रेड करना इंतहाई अफसोसनाक बात है और काबिल मजम्मत है।
خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اس موقع پر تمام پوری مسلم امت نے اتحاد کا ثبوت دیا ہے. اس اتحاد کا ثبوت ابھی ہم لوگوں کو پچھلے مہینے تبلیغی جماعت پر جس طرح سے اٹیک ہوا اس پر دیکھنے کو ملا, اور ابھی ظفر الاسلام صاحب کے موقع پر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر, کہ جماعت اسلامی, جمعیت العلماء دیوبند اور بریلی کے مدرسہ اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ, اہل حدیث, سلفی حضرات, شیعہ گروپ, ان سب نے ایک آواز ہو کر کے اس کی مذمت کی, بیان جاری کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے کہ ہم اپنے مسلکی جو ہمارے اختلافات ہیں ان سے اوپر اٹھ کے جب مسلمانوں پر بحیثیت قوم حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت اتحاد کا ثبوت دے رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے. کیونکہ سر ہم یہ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ظفر الاسلام صاحب نے ایک ٹویٹ کر اپنی بات کہی, اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اسلاموفوبیا ان انڈیا جس طریقے سے بڑھ رہا ہے بھارت میں مودی سرکار کے راج میں, اس کے اوپر لگاتار ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہے ہیں. اگر بھارت میں کوئی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے, یہاں تک کہ کل اسد الدین اویسی نے بھی کہا کہ جو لوگ ایک نفرت پھیلا رہے ہیں اس نفرت کو دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کے لوگ ان سے سوال جواب کر رہے ہیں, جس کے چلتے کبھی یہ ان کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ لگا دیتے ہیں, کبھی جو لوگ سڑکوں پر اتر کر کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان لوگوں پر یو اے پی اے جیسے مقدمے لگا رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر میں صفورہ جارگر کی بات کروں تو صفورہ جارگر کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اس پر یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے اور اس کا کریکٹر ایسوسیشن کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کپل مشرا دوارا. تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو سر آپ؟ دیکھیں, یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے, اور اس وقت تمام جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, یا ہم کہیں کہ سول سوسائٹی پوری اس کے خلاف بول رہی ہے. اس لاک ڈاؤن کی آڑ میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے اینٹی سی اے پروٹیسٹرز کے خلاف مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں, ان کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے, صفورہ جارگر کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے, بلکہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, اور صرف اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے اور مسلمان عورت ہے, شادی شدہ عورت ہے, اور وہ حاملہ ہے, اور اس کے ساتھ جو بیہودہ حرکتیں ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر, جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, آلٹ نیوز نے اس کا فوراً اس کے بارے میں لکھا بھی ہے, بانڈا پھوڑا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی تک کوئی ورتھ وائل ایکشن نہیں لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے قاعدے سے. اچھا, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سارے مودی بھکت ہیں. جو لوگ یہ اس طرح کا اس کے کریکٹر ایسوسیشن کر رہے ہیں کہ وہ غیر شادی شدہ عورت ہے اور جب وہ جیل گئی تب وہاں پتہ لگا کہ وہ مطلب پریگننٹ ہے, یہ بیہودہ باتیں کرنا. اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ جس نام سے جو سوشل گروپ چل رہا ہے اس میں سارے وہ ہیں جو مطلب مودی کے نام پر بھی اس میں چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, جو وہ جو گروپس ہیں سارے, اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو ہندوتوا بتا رہے ہیں وہ, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. اور ظفر الاسلام صاحب جیسے لوگوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں, جو لوگ ابھی دلی میں جن لوگوں نے جو کام کیا ہے, اتنے بہت سارے لوگ, ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے. تو اس معاملے یہاں دیکھیں ایک اور فرق میں بتاؤں آپ کو کہ سول سوسائٹی ان لوگوں کے لیے تو بول رہی ہے, لیکن جب ظفر الاسلام صاحب جیسے لوگ جو کہ حق کی بات کرتے ہیں, اور یہ بھی جو اینٹی سی اے پروٹیسٹ ہو یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی طرح کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو, پچھلے 3 یا 4 سالوں سے جب سے یہ اس پوسٹ پر ہیں دہلی مائنورٹیز کمیشن کے, انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہے, تمام لوگوں کے لیے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, ان کے لیے لکھا ہے, نوٹس لیا, اس کا خود سے سو موٹو نوٹس لیا اور لکھا انہوں نے. لیکن اس وقت ہمارے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے جو لوگ ہیں, وہ لوگ خاموش ہیں, بول صرف مسلمان رہے, اور یہ افسوس کی بات ہے. میں خود ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے جڑا رہا ہوں, میں ان چیزوں میں بولتا رہتا ہوں, میں ان کے پروگرامز میں جاتا رہتا ہوں, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو کہ بہت سیکولر بنتے ہیں وہ یقیناً ان کے سیکولر ہونے پر مجھے کوئی
شبہ نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں پر کچھ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ چپی سادھ لیتے ہیں. یہ افسوس کی بات. سر ایک آخری سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے اسلامو فوبیا پر بات کی تھی، لگاتار کھاڑی دیشوں سے یہ سوال اٹھتے رہے. اس کے بعد جو ہے یو این کا بھی بیان آیا، اینٹونیو گوتاریس نے بھی اس پر بیان دیا کہ مسلمانوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اسے مودی سرکار کو روکنا چاہیے. وہیں یو ایس سی آئی ایف کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں صاف طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ مودی سرکار کے راج میں یہ حملے بڑھے ہیں. کس طریقے سے ورلڈ لیول پر پریشر بنانے کی کوشش جو ہے مودی سرکار پر کی جا رہی ہے، کیا کوئی اس کا اثر آنے والے سمے پر پڑے گا؟ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ملک ہے کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے یا کسی ایک گروہ کی ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ ورثہ ہے یہ ملک. تو اس وقت جو کچھ حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا. یونائٹڈ نیشنز کا اس سے پہلے آیا تھا، یو این ابھی امریکن جو ریلیجیس یو ایس پینل سی آئی ایف کا ہے ان کی طرف سے آیا، اس کے بعد او آئی سی کا آیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ظفر الاسلام صاحب جیسے کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، نہ مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ وہ حرکتیں جو مودی بھکت کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. خود مودی کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کا نوٹس تو دنیا لے رہی ہے. ابھی جو کچھ دہلی میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی ابتدا ہو چکی ہے. ہندوستان میں جو اوپینین میکرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ بول رہے ہیں، اور ہندوستان سے باہر بھی لوگ بول رہے ہیں. یہ مسلمان نہیں بول رہے ہیں، یہ دوسرے لوگ بول رہے ہیں، لوگ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو. تو گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم اگر صحیح معنوں میں ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں تو جمہوریت میں جمہور کی آواز کو سننا چاہیے. میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا. ایک اچھا ڈیولپمنٹ آج کا ہے وہ یہ ہے کہ دہلی ہائی کورٹ نے ان کو اینٹیسپیٹری بیل دے دیا ہے ظفر الاسلام صاحب کو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے 2 جون تک کا، جب تک کہ اگلی سنوائی تک ان کے خلاف کوئی کوئرسیو ایکشن نہیں ہوگا، یعنی کسی طرح کا ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. دہلی پولیس کا ہے، پولیس ریڈ کرنے پہنچ گئی اور ان کا مطلب وہ لیپ ٹاپ مانگنے لگی. حالانکہ انہوں نے بعد میں لیپ ٹاپ پولیس کے حوالے کر دیا ہے پراپر طریقے سے جب لیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ کوئی مجرم تو ہے نہیں، انہوں نے وہ صحیح کیا اپنے، ٹھیک ہے دیکھ لو تم کیا کرنا دیکھنا چاہتے ہو اس میں، تو دے دیا انہوں نے. تو ایک اچھا ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ ان کو اینٹیسپیٹری بیل مل، کم سے کم 1-1.5 مہینے کی راحت تو ملی ہے، 1 مہینے کی تقریباً سے بھی کم ہی ہے کچھ بہرحال. تو ایک اچھا. اب میں یہاں پہ ایک دوسری بات کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کیجریوال صاحب جو ہیں ان کا رویہ بہت ہی غلط ہے. یہ ان کی اپنی جو صحیح قلعے کھل چکی ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کو ملائم سنگھ یادو کی طرف سے مایوسی ہوئی تھی، پاور ملتے ہی انہوں نے مظفر نگر کروایا اور اس پر پھر کچھ بھی نہیں کیا مسلمانوں کے لیے انہوں نے، بلکہ الٹا اپنا ان کے اوپر جو مولانا ملائم سنگھ کا جو چھاپ پڑ گئی تھی اس کو دھویا انہوں نے. کیجریوال کا بھی پرو مسلم کا جو چھاپ تھا انہوں نے دہلی رائٹ پہ بھی جو حرکت کی تبلیغی جماعت کے موقع پر کیا، اور ابھی ظفر الاسلام صاحب تو کیجریوال کے ذریعے ہی اپوائنٹ کیے گئے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں دیا اس نے. تو مسلمانوں کے سوچنے کا ہے کہ ہم لوگ جن لوگوں کو کا ساتھ دیتے ہیں، جن لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں. تو یہ آگے سوچنے کی بات ہمارے ہے. ایک آخری بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ظفر الاسلام صاحب جیسے لوگ ہندوستان میں بہت کم ہیں. خاص طور پر میں اس بات کو یہ بات کہہ رہا ہوں عرب دنیا کے حوالے سے. یہ دیکھیے اس سے پہلے ہمارے پاس علی میاں تھے، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب تھے، اس طرح کے لوگ تھے جو عربی زبان جانتے تھے اور عربوں سے ان کی زبان میں ان کی سطح پر آ کے بات کر سکتے تھے. اور صرف زبان نہیں جانتے تھے بلکہ ان کو دنیا کی خبر تھی، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاست کو سمجھتے تھے، ہندوستان کی سیاست کو اور دنیا کی سیاست کو. ہمارے جو علماء حضرات ہیں ہندوستان میں، معذرت کے ساتھ ان میں سے اکثریت ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا سمجھ میں نہیں آتی، جن کی سیاست نہیں سمجھ میں آتی ہے،
اور عربی زبان بھی ان کی کتابی زبان ہے، یہ اس طرح سے بات نہیں کر پاتے. جو ہمارے عربی کے پروفیسر حضرات ہیں وہ ان تک کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے عربی میں بات نہیں کر پاتے ہیں عربوں سے، کیونکہ میں وہاں رہا ہوں اور میں دیکھتا رہتا تھا ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے تھے. تو ظفر الاسلام صاحب ان لوگوں میں ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، دنیا پر ان کی نظر ہے، ہندوستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، عرب دنیا کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عرب میڈیا ہے، عربی زبان کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، بڑے سے بڑے چینل، اگر ان کو کوئی رائے لینی ہوتی ہے ہندوستان کے بارے میں، چاہے وہ مسلمانوں کے بارے میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو، تو جو شخص ان کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے ان میں ظفر الاسلام صاحب ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو زبان آتی ہے اور باخبر لوگوں میں سے ایک ہے. تو ایسا انسان جو کہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہا ہے عرب دنیا میں، وہ ہندوستان کے لیے ایسٹ ہے. اس کو اینٹاگنائز کرنا، اس کے اوپر اس کو ہراس کرنا، اس کو دباؤ میں رکھنا، ظاہر ہے وہ پھر ہندوستان کے لیے بہت اچھا نہیں بول سکے گا. ہندوستان وہ اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں، وہ ملک سے باہر رہے ہیں، سالوں سال باہر رہے ہیں، ان کو اگر ہندوستان پسند نہیں ہوتا تو کہیں اور جا کے بس جاتے، لیکن وہ ہندوستان آئے ہیں چونکہ وہ گھر ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان ان کا گھر ہے، ہم جیسے تمام لوگوں کا ان کا بھی ایک گھر ہے، اس کو گھر کی طرح دیکھتے ہیں. ان کا اختلاف حکومت کی چند پالیسیوں سے ہے، ملک سے نہیں ہے. تو اس وقت حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، اور بلکہ جو حکومت کے جو بہت سارے ایڈوائزری پینلز ہوتے ہیں، منسٹری کے بہت سارے ایڈوائزری پینلز ہوتے ہیں مختلف منسٹریز کے، تو ان پینلز میں ان کو رکھا جانا چاہیے، ان کا رائے مشورہ ہونا چاہیے. ہمارے جو IAS IFS آفیسرز ہوتے ہیں یہ تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں، یہ سرکار کی منہ دیکھی بات کرتے ہیں، وہ آزادانہ رائے نہیں دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہمیشہ یس مین سے فائدہ نہیں ہوتا ہمیشہ، ٹھیک ہے حکومت چلانے کے لیے ضروری، لیکن پالیسی بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو مودی حکومت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے جو کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی رائے دے سکیں. یہ ان لوگوں میں، یہ اکیلے نہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہ حکومت کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، چاہے مانے نہ مانے، تاکہ صحیح معنوں میں پالیسی بن سکے. عربوں کا رویہ پہلی بار بدلا ہے، OIC کا جو اسٹیٹمنٹ آیا پہلی بار ہوا ہے، اور گلف کنٹریز کی طرف سے بھی پہلی بار یہ ہو رہا ہے. تو ایک تبدیلی آ رہی ہے. مودی جی کی 5 سال کے اتنے سارے گلے مل کر کے انہوں نے رشتہ بنایا، لیکن وہ کچھ کام نہیں آیا. ان کے کام ظفر الاسلام صاحب جیسے لوگ ہی آئیں گے جن کے ذریعے سے عرب دنیا کے لوگوں کے رولرز تک ان کی جو انٹیلیجنشیا ہے ان تک پہنچنے کا کام کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھنے کی بجائے ان کو ان تک پہنچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کو آخر جو شکایت ہے کس بات کی ہے، اور وہ شکایت دور ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ شکایت ان کی ذاتی نہیں ہے، پوری ملت کو لے کر ہے اور حکومت کی پالیسی کے لحاظ پر ہے. تو اس پر بات کرنی چاہیے، ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے.